आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज से ठीक एक साल कबल कराची की सियासत में उस वक्त शदीद भूचाल आ गया था जब कराची के साबिक मेयर मुस्तफा कमाल और एमक्यूएम के रूपोश रहनुमा अनीस कायम खानी वतन वापस आ गए थे। वतन वापसी के अगले रोज ही मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ सख्त तरीन इल्जामात लगाए थे। ये इल्जामात जो थे ये बड़े शॉकिंग थे, क्योंकि अल्ताफ भाई को कराची और मुहाजिर कम्युनिटी की सियासत में जो दर्जा हासिल था कोई इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। बंद कमरों में छुप छुपा कर ये बातें होती थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं। इनकी वापसी के वक्त ये कहा गया कि एमक्यूएम के दोनों बागी रहनुमा पाकिस्तान आए नहीं बल्कि लाए गए हैं और ये जल्दी वापस चले जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। बात यह है कि कराची की सियासत के हवाले से एमक्यूएम और मुहाजिर कम्युनिटी की तर्ज सियासत जो है इसमें कुछ मफरूजे यानी मिथ्स जो थे वो कायम हो चुके थे और पीएसपी ने आकर इन्हें तोड़ा है। पहली मंतक तो ये थी कि अल्ताफ हुसैन के अलावा कोई कायद नहीं हो सकता। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने आकर अपनी अलग पार्टी बना ली। दूसरा मफरूजा ये था कि एमक्यूएम का कोई रहनुमा इन बागी रहनुमाओं का साथ नहीं देगा, मगर फिर हमने देखा कि एमक्यूएम के बड़े बड़े नाम जो थे वो पीएसपी में शामिल हो गए। तीसरा मफरूजा यह था कि चलो लीडर तो अपनी मजबूरियों की वजह से इनके साथ चले गए, लेकिन एमक्यूएम के वफादार तंजीमी ढांचे के लोग कभी नहीं टूटेंगे, मगर फिर यह भी बड़ी तादाद में पीएसपी में शामिल हो गए। इसके बाद यह कहा गया कि रहनुमा और तंजीम साज तो चले गए, लेकिन अवाम जो है वो कभी अल्ताफ हुसैन के बागियों की हिमायत नहीं करेगी। मगर फिर देखा गया कि इस पार्टी ने कामयाब जलसे भी किए। कराची का जलसा थोड़ा सा हल्का था, मगर फिर हैदराबाद में इसने बड़ा जबरदस्त जलसा किया। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने इस एक साल में इन मफरूजों की नफी की है। इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, कोई कहता है सपोर्ट है, कोई कहता है एमक्यूएम पर मुश्किल वक्त था, मगर अब बात यह है कि ये पार्टी मौजूद है और इस पार्टी का जो हदफ है वो 2018 के इंतखाबात है, जिनमें यह पता चलेगा कि ये पार्टी जो है वो कहां खड़ी है। आज मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी की वापसी को एक साल हो गया, तो हमने सोचा पीएसपी के हवाले से मुख्तलिफ हवालों से जो है वो इनकी ये लोगों जो लोग हैं उनसे हम बात करें और उनसे इन सवालात के जवाब लें कि एक साल में इस पार्टी ने क्या अचीव किया है। आज जो बात होगी, पीएसपी के बड़े रहनुमा हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। सबसे पहले तो मुस्तफा कमाल जो कि सरबराह है पाक सरजमीन पार्टी के, वो हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि एक साल में पार्टी ने क्या हासिल किया है। दूसरा सवाल जो इस पार्टी के हवाले से है कि तंजीमी लिहाज से ये पार्टी कहां पर खड़ी है, उस पर बात करेंगे हम सदर पाक सरजमीन पार्टी अनीस कायम खानी साहब से। तीसरा, क्योंकि कराची की सियासत पर पाक सरजमीन पार्टी ने क्या असर डाला है, इस पर बात होगी पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा वसीम आफ्ताब से। और फिर एक और भी कि पार्टी के अब आने वाले इंतखाबात के लिए यानी 2018 के इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली क्या है, इस पर हम बात करेंगे। पीएसपी के एक और रहनुमा डॉक्टर सगीर जो कि मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो हमारे साथ होंगे। आगाज मैं करूंगा मुस्तफा कमाल साहब से जो कि सरबराह हैं पाक सरजमीन पार्टी के, उनसे बात होगी। मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले तो आपसे जो मेरा सवाल है वो ये कि ये जो गुजरा साल है, आपको तकरीबन एक साल हो गया वापस आए हुए, इस गुजरे साल को आप किस तरह से देखते हैं? वापस आना, जो 3 मार्च 2016 था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, किस तरह से देखते हैं उस दिन को जब ये सब जिस दिन आप वापस आए और फिर उस दिन उसके बाद आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी वापसी को, क्या आपका क्या अभी किस तरह से आप उसका एनालिसिस करते हैं? मैं बहुत ही हम्बली इसको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए इस दिन को देखना चाहता हूँ कि उसने हमें चूज़ किया, हमसे ये काम करवाया, हमारे दिलों में दिमागों में ये बात डाली और हमें ये हिम्मत दी कि हम ये काम करें। मैं उसके बाद क्या सोच कर आया था? मैं ये सोच कर आया था कि मेरी ये बात एक आदमी भी नहीं मानेगा और लेकिन हमने जो है वो ये बात बस मरने से पहले ये बात कर देनी है और किसी लफ्ज़ को तोड़े मोड़े बगैर जो सीधी और सच्ची बात है, जो जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ जिस तरह से लगनी चाहिए, जिस तरह से जालिम के चेहरे को बताना चाहिए, जिस तरह से माओं को, बहनों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को मैसेज देना चाहिए कि गलत रास्ते की तरफ ना जाओ, अल्लाह ताला बस उसमें हमें उस बात को करने में हमारी जुबान ना लड़खड़ाए। अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि हमने बिल्कुल बबांगे दोहल
بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، بغیر ہمیں اپنی زبان میں کوئی لرزش کے بغیر ہم نے سیدھی سچی اسٹریٹ فارورڈ ساری بات ہم نے کر دی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس دن سے لے کر آج تک ہمارے سٹانس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، زیر زبر کا بھی فرق نہیں آیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آخری سانسوں تک ہم اس پہ قائم رہیں گے. دوسرا کرم اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ ہماری بات لوگوں کے دلوں میں اتار دی، اور آج تک اس دن سے لے کر 3 مارچ 2016 سے لے کر آج 3 مارچ 2017 ہو گئی ہے، ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے. پاکستان کی تاریخ، پولیٹیکل تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک سال میں بننے والی، اتنے نامصائب حالات میں بننے والی کوئی جماعت وہ پورے پاکستان بھر میں اس کے آفیسز کھل جائیں، دنیا بھر میں پاکستانی ہوں وہاں پہ ان کے آفیسز کھل جائیں، اور ایک بھرپور بڑی جماعتوں میں ابھر کر وہ جماعت سامنے آئے، جلسے کر چکی ہو، یونٹ آفیسز بنا چکی ہو، اپنی آرگنائزیشن بنا چکی ہو، اور یہ سب کچھ اب لوگوں کے سامنے ہے. تو میں اس پہ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بعد میں لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں، کہ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری بات پہ لبیک کہا. میں اب ذرا اس دن کے حوالے سے اور اس سے بلکہ پہلے کا جو ہے اس بارے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جو عرصہ پہلے بھی متحدہ قومی موومنٹ کے بہت سارے رہنما تھے، مگر الطاف حسین کے نام کا ڈنکا اتنا بجتا تھا کہ وہ جو جاتے تھے خاموش ہو جاتے تھے یا کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے. آپ نے بڑا عرصہ دبئی میں گزارا، کیا چیز تھی کہ جس نے آپ کو اس چیز پر آمادہ کیا کہ نہیں، نہ صرف خاموش رہنا یا کنارہ کشی اختیار کر لینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں، بلکہ واپس آنا ہے، واپس آ کے اس طرح کی پریس کانفرنس کرنی ہے، یہ باتیں کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد سیاست بھی کرنی ہے. میں صرف آپ کی وہ وجہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک سال بعد آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس وجہ کو، اس وقت کو جو اس سے پہلے کا وقت تھا، 3 مارچ 2016 سے پہلے کا وقت تھا. میرے جانے کی وجہ بھی جو ہے وہ اللہ کا ڈر، خوف خدا اور مرنے کے بعد کے ہونے والے سوالوں کے جواب کی وجہ سے میں نے پارٹی چھوڑی، اپنی پرکس اینڈ پریولیجز چھوڑی. 2013 میں سینیٹر تھا، میں رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، میرے آگے پیچھے 3 موبائلیں چلتی تھیں، کوئی مصطفیٰ کمال کو برا نہیں کہتا تھا، لیکن میرے سامنے سے اتنے پردے ہٹ چکے تھے کہ میں مرنے کے بعد قدرت کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے تو نہیں پتا تھی کچھ بات، مجھے تو سب باتیں. اور پھر جب میں الطاف حسین صاحب کو دیکھ رہا تھا، ان کے شب و روز دیکھ رہا تھا، ان کے ارادے دیکھ رہا تھا، تو وہ نوجوانوں کو، لوگوں کو، عام انسانوں کو ایک ایسی گڑے کھائی میں، گہری کھائی میں گرانے جا رہے تھے کہ جہاں سے واپسی، انسانیت کی واپسی کا راستہ ناممکن اور مشکلات پہ مبنی تھا. تو ہم نے پہلی ایمان کے پہلے درجے کو مانتے ہوئے پہلے تو ہم برائی سے الگ ہٹے، اپنی پرسنل پریولیجز کو قربان کر دیا، اپنے دوست احباب، شہر کو، گھر والوں کو چھوڑ کر چلے گئے. ٹھیک، اس وقت ہم یہ سمجھے کہ ہم نے ابھی بہت بڑا کام کر لیا MKM کو چھوڑنے کے بعد. لیکن جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی، ہمیں کسی کے آگے رسوا نہیں ہونے دیا، کہیں سے ہمیں جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی، مشکلات آئیں لیکن پھر جاب کرنے لگے، گھر سیٹ ہو گیا، فیملی سیٹ ہو گئی، آرام سے زندگی گزارنے لگے، لگزریس لائف گزارنے لگے. لیکن اس کے بعد پھر یہ خیال آنے لگا جب الطاف حسین صاحب یہ ساری تقاریر کرتے تھے، گالیاں بکتے تھے، لوگوں کو ورغلاتے تھے، لڑکوں کو ورغلاتے تھے، یہاں پر جرنیلوں کو گالیاں بکتے تھے، اور ہمیں پھر نظر آ رہا تھا کہ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں نوجوانوں کو، نہ ختم ہونے والا اور نہ واپسی کے سارے راستے بند کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر یہ خیال آیا کہ کیا ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بچائی ہے، اسی لیے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے، ہمیں ہمت دی کہ ہم صرف بس اپنے آپ کو برائی سے دور کر کے بس اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں، لگزریس لائف گزاریں، بہن بھائیوں کی خدمت کریں، یا ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ایک شخص اس طرف لے کر جا رہا تھا، تو میری مخلوق کو بچانے کے لیے تو نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ مرنے کے بعد یہ سوال ہوگا نہیں ہوگا. اس ایک بات پہ ہم نے بڑی ڈیبیٹ کی، میرے اندر بڑی ڈیبیٹ رہی 6 مہینے، 4-6 مہینے، کہ بھائی بہت شیطان بہکاتا تھا کہ بھائی مار دیا جائے گا، عزت خراب ہو جائے گی، روزگار تیرا چھوٹ جائے گا، اور کون تیری بات مانے گا، اور تجھے ضرورت کیا ہے. لیکن میں خود کو جو ہے مطمئن نہیں کر سکتا تھا، کاؤنٹر کرتا تھا کہ مارنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بچانے والا وہ ہے، عزت، ذلت، رزق چھیننا، رزق دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اس خیال سے کہ مجھے مرنے کے بعد جواب دینا ہے،
میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، مجھ سے میرے سولیے سے، چہرے سے ساری بات جو بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا رہا ہوں، صرف اس خیال سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو مرنے کے بعد جواب دینا ہے۔ انیس قائم خانی نے اس حوالے سے کہ اس نے مرنے کے بعد جواب دینا، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے مرنے سے پہلے کوئی ہماری بات مانے یا نہ مانے، ہم یہ سچ بولیں گے، لوگوں کو آواز لگائیں گے، اس لیے نہیں کہ ہمیں دنیا میں ہمیں یہ پتا تھا کہ آج 1 سال میں اتنی بڑی پارٹی ہو جائے گی، اس لیے کہ جب ہم مریں تو مرنے کے بعد جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی تو نے اپنا کام کیا نہیں کیا، تو میں دونوں ہاتھ اٹھا کر بولوں گا اللہ تعالیٰ اپنی بساط کے مطابق ہم نے آواز لگائی تھی۔ رائٹ، اچھا ٹرانزیشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ 1 سال کے اندر جو پارٹی کی پروگریس ہے، اب حیثیت سربراہ آپ مطمئن ہیں؟ کیا آپ کو اسی رسپانس کی توقع تھی جو آپ کو ملا؟ کیا جو اہداف تھے وہ آپ نے سیٹ کیے؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ اس پارٹی کی اپنی پروگریس کا اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کس طرح سے کریں گے؟ اس میں تو رحمان بھائی میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتائی کہ میں اور انیس بھائی یہ توقع بھی نہیں کر کے آئے تھے کہ ہماری بات کوئی ایک آدمی بھی سنے گا۔ یہ جو آج پارٹی ہے میرے کراچی میں 216 یونٹ آفیسز ہیں، میرے جو 6 ڈسٹرکٹس ہیں، 32 ٹاؤنز ہیں، حیدرآباد میں ہمارے جو ہے وہ 40 کے قریب جو ہے ہمارے آفیسز ہیں، میر پرخاص میں 18 آفیسز ہیں، اسی طرح سے تمام ڈسٹرکٹس میں، سندھ کے تمام 23 کے 23 ڈسٹرکٹ میں ہمارا ڈسٹرکٹ سیٹ اپ ہے، پنجاب میں ہمارا ڈسٹرکٹ سیٹ اپس ہیں 26، ہمارے 60 ڈویژنز ہیں یہاں پر خیبر پختونخوا میں، 6 ڈسٹرکٹ ہمارے جو ہے بلوچستان میں کام کر رہے ہیں، پھر پاکستان سے باہر مانچسٹر میں، برمنگم میں، لندن میں، یو اے ای میں، مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یہ وہ میگنیٹیوڈ ہے سارا میری پارٹی کے نیٹ ورک کا۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ پلان کیا تھا؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ سب چیزیں سوچی تھیں؟ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ رکنے والا سلسلہ، اس کو میں الفاظوں میں بند کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا کریم، کچھ بھی میں نے نہیں کیا، کچھ بھی میں نے نہیں کیا، نہ میں نے پلان کیا تھا۔ میں نے اور انیس قائم خانی نے آ کر سچ بات کی ہے، سچ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں بات ڈال رہا ہے، یہ میرا رب کر رہا ہے، میرے رب کی مہربانی ہے۔ اچھا، میں مصطفیٰ کمال صاحب ذرا واپس 3 مارچ 2016 کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں آپ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایم کیو ایم کی بات کرتے اور کہتے کہ یہ جماعت جو ہے یہ سب کچھ کر رہی ہے، آپ نے سارے کا سارا فوکس رکھا الطاف حسین کے اوپر۔ یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس کی وجہ کیا تھی؟ سارے الزامات، ساری باتیں، ہر چیز جو تھی وہ اس دن الطاف حسین کے حوالے سے تھی۔ اس لیے کہ الطاف حسین ہی ایم کیو ایم کا نام ہے، اور ایم کیو ایم الطاف حسین ہے، ون مین شو ہے اس پارٹی میں، اور تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور جتنی بھی جو ہے وہ تباہی بربادی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، وہ کسی اور کا کریٹ کیا ہوا نہیں تھا، الطاف حسین صاحب کا کریٹ کیا تھا۔ دیٹ از ویری سمپل۔ ایم کیو ایم میں ایک ہی آدمی کے ڈیسیجنز چلتے تھے اور وہ الطاف حسین صاحب کے ڈیسیجن چلتے تھے۔ اچھا ٹھیک، اور ابھی آپ سمجھتے ہیں گزرے 1 سال میں کیا الطاف حسین ابھی بھی کراچی کی سیاست میں ریلیونٹ ہیں یا ارریلیونٹ ہو چکے؟ نہیں، لوگوں نے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مدت تک لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اور جو ان کے اعمال تھے، چیزیں تھیں ساری، اللہ تعالیٰ نے جو رسی کھینچ لی ہے، لوگوں کے دلوں میں ہماری بات، لوگوں کو پتہ چل گیا سارا۔ اگر ان کو وہ ریلیونٹ ہوتے، چیزیں ہوتی، تو ہم یہاں پر جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہوتے۔ تو پیپل آر دا بیسٹ ججز، اور آپ نے سب کچھ دیکھ لیا کہ 1 سال میں کیا کچھ ہوا ہے۔ ہماری کہیں بھی ایک بات بھی غلط ثابت نہیں ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، اور ٹائم از اپ۔ اب ہاں، چونکہ توبہ نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک اس آدمی کو کھینچنا ہے جب تک جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ کے دلوں میں اور دماغ میں یہ نفرت کی علامت نہیں بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ موت بھی نہیں دے گا۔ میرا یہ ماننا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلدی اٹھاتا نہیں ہے۔ رائٹ، ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال صاحب، بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال، ان سے گفتگو ہم نے کی جو 3 مارچ 2016 کو جب وہ واپس آئے تو اس پریس کانفرنس کے حوالے سے، اور پھر یہ کہ جو پارٹی کی جو سیاست ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ ابھی ایک بریک لیں گے، جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات ہوگی صدر پاک سرزمین پارٹی انیس قائم خانی سے، اور ان سے ہم پوچھیں گے جو پارٹی کا تنظیم سازی کا کام ہے وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ اہداف جو انہوں نے سیٹ کیے ہیں وہ انہوں نے حاصل کیے ہیں یا نہیں۔ انیس قائم خانی کے ساتھ گفتگو ہوگی، اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید، اور بات ہو رہی ہے پاک سرزمین پارٹی کی۔ 3 مارچ کے دن مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی صاحب جو تھے وہ واپس آئے تھے، اور اس 1 سال کے اندر ان کی اپنی سیاست، پاک سرزمین پارٹی نے کیا کچھ اچیو کیا ہے، کیا اس پارٹی کی سٹینڈنگ رہی ہے،
तंजीमी लिहाज से ये पार्टी अब कहां पर खड़ी है? पाक सरजमीन पार्टी के सदर अनीस कायम खानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनीस कायम खानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब सर, एक साल गुजर गया, आपसे जो है वो मुलाकातें भी होती रही। किस तरह से इस गुजरे साल को देखते हैं? 3 मार्च 2016 और 3 मार्च 2017, इसका दरमियान का जो अरसा है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कोई एनालिसिस मुझे दें तो क्या आपकी राय क्या होगी? रहमान भाई, पहले तो आपको भी अस्सलाम वालेकुम, आपके ज़रिए जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ऐसा सवाल है कि जो मैं 3 मार्च को तो उसका जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन आज जब मैं 1 साल बाद उसका जवाब, मैं और मुस्तफ़ा भाई जब दुबई से यहाँ आए तो हम तो सिर्फ कौम को अल्ताफ़ साहब और MKM के बारे में हक़ाइक़ बताने आए थे और हमें ये नहीं पता था हम ज़िंदा बचेंगे नहीं बचेंगे। आज जो हालात कराची के हैं, आज से 1 साल पहले ऐसे हालात नहीं थे। तो मैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब तो अपने ज़मीर के हिसाब से एक आवाज़ देने आए थे, अपनी कौम को बताने आए थे। तो 1 साल जो गुज़र गया, उस 1 साल के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से हुआ है, पाकिस्तानी कौम की मोहब्बतों की वजह से हुआ है कि 3 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह पूरे पाकिस्तान भर से हज़ारों कॉलें हमें मौसूल हुई और उसके बाद 23 मार्च को हमने 2016 को पाक सरजमीन पार्टी की बुनियाद की और आज अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में, वहाँ वहाँ पाक सरजमीन पार्टी के दफातर भी हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप भी है और उसके वर्कर्स और उसके फॉलोअर्स भी हैं। अच्छा। सिर्फ कराची में 10,000 से ज़्यादा उसके वर्कर्स हैं, इसी तरह पूरे सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये 1 साल जो है वो मेरा ये मानना है रहमान भाई कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कोई पार्टी 1 साल में इतनी तेजी से उसने काम नहीं किया जितना पाक सरजमीन पार्टी ने किया। अच्छा, आप जब वापस आए थे, मैं आपको जरा वापस ले जाना चाहूंगा 3 मार्च 2016 को, क्या सोच क्या रहे थे? क्योंकि वो बड़ा एक जो है वो कराची की सियासत को अगर मैं देखूं तो कराची की सियासत के लिहाज से एक बड़ा वो धमाकेदार दिन था। तो आपकी अपनी सोच उस दिन क्या थी जब यहाँ पर वापस लैंड किए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मैं आपको ईमानदाराना बात बताऊं कि मेरी और मुस्तफ़ा कमाल साहब की तो ये थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद शायद फिर उसका शदीद रद्द-ए-अमल आए, पता नहीं हम जिंदा बचे ना बचे, हमारे घर वालों के साथ क्या हो। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आज इत्तफाक से आज सपैर से यहाँ ऑफिस आया हुआ था तो मैं सोच रहा था कि 1 साल पहले आज इसी वक्त में क्या सोच रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद क्या होगा। तो मुझे अपने घर वालों की फ़िक्र थी, मुझे अपनी फैमिली की फ़िक्र थी, मुझे अपने से ज़्यादा इंसान होने के नाते अपनी फैमिली की ज़्यादा फ़िक्र थी। लेकिन 4 बजे के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, तकरीबन 2 से 3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, उसके बाद जो लगातार रहमान भाई फ़ोन आए हमारे पास। अच्छा। 3 दिन में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा कॉलें हमारे पास आई और लोग जो पड़ोसी थे, हम जहाँ शहर में आए थे, वो कोई चाय लेकर आ रहा था, कोई खाना लेकर आ रहा था और हमारी हौसला अफजाई के लिए आ रहे थे। तो बड़ा पहले के चंद घंटे थे या चंद घंटे लगा लें, वो बड़े अजीब से थे। तो लेकिन बाद में जिस तरह लोगों ने प्रेस मोहब्बतें दी, कॉन्फ्रेंस प्यार करने दी। से पहले थोड़ा मतलब दिमाग में जो है वो ये चीजें चल रही थी, खौफ था? नहीं, खौफ तो नहीं था, लेकिन ये जरूर था, फिक्र जरूर थी। डेफिनेट है, मुझे अपनी या मुस्तफा कमाल भाई को अपनी नहीं थी। इंसान को फैमिली की फिक्र होती है, अपने दोस्तों की फिक्र होती है, उसकी जरूर थी, अपनी फिक्र नहीं थी। अच्छा। क्योंकि मैं और मुस्तफा कमाल साहब तो ये सोच कर ही आए थे कि हमें मरना है। और मैं आज आपको आपके चैनल के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं और मुस्तफा कमाल साहब जब दुबई से रवाना हुए तो हमने अपनी फैमिलीज को खुदा हाफिज़ इसी तरह कहा जिस तरह आखिरी दफ़ा खुदा हाफिज़ कहते हैं, क्योंकि हमें पता था कि उस वक्त ये काम करना इंतहाई मुश्किल काम था। लेकिन ये मेरे अल्लाह का शुक्र है, मेरे अल्लाह की मेहरबानी है कि आज हम जिंदा भी हैं और इंशाअल्लाह और ये पैगाम भी फैल रहा है। अच्छा, चले अब जरा आ जाते हैं जरा तंजीमी लिहाज से, क्योंकि ये आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, तंजीम साजी। तंजीमी लिहाज से पीएसपी ने वो सब कुछ अचीव किया जो आपने अपने लिए जो गोल्स सेट किए थे कि भाई तंजीमी लिहाज से इस पार्टी को मैंने यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर खड़ा करना है, तो क्या वो सब कुछ आपको लगता है अचीव कर पाए हैं आप? रहमान भाई, मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं उससे ज़्यादा अचीव किया है। मैं इस वक्त मेरे पास, मैंने कहा कराची की कोई सियासी पार्टी भी शमूल पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी,
کوئی کسی پارٹی کے پاس میرے سے زیادہ کارکن نہیں ہے، 10,000 سے زیادہ کارکن ہیں اس وقت پاک سرزمین پارٹی کے پاس. تو مجھے اندازہ تھا شاید ہم ایک سال میں کوئی اپنا چھوٹا موٹا دفتر لے لیں گے، کوئی 1-2 پارٹی ورکرز کا کنونشن کر لیں گے. مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ 2 بڑے جلسے ہم کراچی میں کر لیں گے، ایک حیدرآباد میں کر لیں گے، میر پخاس، ٹنڈو لیار، سکھر، کوئٹہ چلے جائیں گے، پشاور چلے جائیں گے، لاہور چلے جائیں گے. مجھے اتنا نہیں اندازہ تھا، لیکن غیر معمولی اچیومنٹ ہوئی ہے. اور میں مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے. آپ دیکھیں گے 2018 کے الیکشن میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاک سرزمین پارٹی کو انشاءاللہ بھرپور عوامی تائید حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، میں اب یہ تنظیمی لحاظ سے آپ کی کیونکہ بات ہے، آپ سے کیونکہ ایک تعلق بھی ہے، اس لیے میں سوال پوچھ لیتا ہوں. میرا خیال ہے آپ سے پہلے بھی پوچھا گیا ہوگا، تنظیمی لحاظ سے کسی نے سپورٹ تو نہیں کیا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، پاک سرزمین پارٹی کو بڑی سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی. تو یہ سب کو جو آپ نے اچیو کیا ہے، کیا یہ خود ہی کیا ہے یا کسی کی مدد بھی حاصل رہی ہے؟ اگر کسی کو مدد حاصل ہوتی ہے تو پیر پگارا صاحب کی پارٹی جو ہے سندھ کی سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے، اور مسلم لیگ جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے. یہ رحمان بھائی آپ خود بھی ہمارے آفس آئے ہیں، یہ جو ورکرز جو بناتے ہیں یہ ایسے نہیں بن سکتے. 10,000 کارکنان کوئی اسٹیبلشمنٹ مجھے نہیں دے سکتی. یہ پاک سرزمین پارٹی کا نظریہ ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کی قیادت ہے اور ہم سب کی محنت ہے. اس کی وجہ سے آج 10,000 کارکن میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں اس طرح عوامی تائید نہیں حاصل کر سکتی. مطلب اچھا، آپ نے کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ میں بھی وہاں پر بھی تنظیمی کام کافی کیا، تنظیمی سٹرکچر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ کا تنظیمی سٹرکچر تھا، ایک اب یہ پی ایس پی کا تنظیمی سٹرکچر ہے. کیا پی ایس پی کا تنظیمی سٹرکچر متحدہ قومی موومنٹ کے تنظیمی سٹرکچر سے بہتر ہے، اس سے کم ہے یا اس کے برابر ہے؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس سے بہتر ہے، لیکن اس میں ابھی بہتری کی گنجائش ہے. میں کوئی اس طرح کا جواب نہیں دوں گا. اس سے ابھی بہتری کی، وہ 30 سال کا ایک وہ تھا اور ابھی مجھے 1 سال ہوئے، لیکن میں نے ان سے زیادہ بڑی تعداد میں کارکنان جمع کر لی ہیں. اب ان کی تربیت کی ضرورت ہے، اس کی مزید اس میں بہتری کی ضرورت ہے. لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں پاک سرزمین پارٹی پاکستان کی بہترین آرگنائزیشن والی پارٹی میں شمار ہوگی. اچھا، کیا گولز آپ نے کیا سیٹ کیے ہیں ابھی؟ کیونکہ ایک تو 2018 کا انتخاب بھی ہے، تو اب 1 سال آپ کو ہو گیا ہے. اب اہداف آپ نے کیا سیٹ کیے ہوں؟ اس پارٹی کو کہاں لے کر جانا ہے؟ انشاءاللہ پورے پاکستان بھر میں لے کے جانا ہے، اور ایک صوبے میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، ایک صوبے ایک گلی میں لے جانا ہے. ابھی مجھے آئے ہوئے 1 سال ہوا ہے، اور 1 سال میں پاکستان بھر میں آفیسز ہم نے کھول لی ہیں. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے انشاءاللہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں انشاءاللہ آپ کو پاک سرزمین پارٹی کا نیٹ ورک ملے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میرا ڈیفینیٹ ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، تو میرا بھی ٹارگٹ الیکشن ہی ہے. تو 2018 کے الیکشن میرا ٹارگٹ ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں بھرپور انداز میں پاک سرزمین پارٹی نظر آئے گی آپ کو. اچھا، اور آپ کو لگتا ہے آپ نے کراچی کی، آپ کی آمد نے جو 3 مارچ 2016 کو ہوئی، اس نے کراچی کی سیاست پر کوئی فرق ڈالا ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کراچی کی سیاست میں پاک سرزمین واحد پارٹی ہوگی. انشاءاللہ سب سے زیادہ مینڈیٹ کراچی والے انشاءاللہ پاک سرزمین پارٹی کو دیں گے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ پورے سندھ اور پاکستان بھر سے مینڈیٹ ملے گا. لیکن کیونکہ آپ نے کراچی کے لیے پوچھا، انشاءاللہ 2018 پاک سرزمین پارٹی کا سال ہوگا الیکشن کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے. اچھا، مارچ کا مہینہ تو مجھے جب یاد آتا ہے، انیس قائم خانی صاحب بڑی دھماکے دار پریس کانفرنسز ہوتی تھی، وکٹیں گرتی تھی، اور بعد میں مگر سلسلہ کو تھم سا گیا. حالانکہ اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ پہ اور بھی جو ہے وہ مزید سخت وقت آیا، مگر وہ وکٹیں گرنے والا سلسلہ جو ہے وہ شاید کو رک سا گیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ جو لوگ رحمان بھائی ایم کیو ایم کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کے الیکٹیبل اور ایم کیو ایم کی آرگنائزیشن کا بڑا فرق ہے. الیکٹیبل جو ہے وہ پنجاب یا اندرون سندھ کے الیکٹیبل کی طرح نہیں ہے جن کے پیچھے 20,000 ووٹ ہوں. جو لوگ آنا ہے، میں نے آرگنائزیشن پہ زیادہ توجہ دی. ابھی پچھلے دنوں میں نے اور مصطفیٰ کمال صاحب نے 3 بڑی پریس کانفرنس کی ہے، جس میں 250 سے زیادہ عہدیدار ہر پریس کانفرنس میں ان کے ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. تو میں نے ان کا پورا جو آرگنائزیشن سیٹ اپ ہے وہ پورا بریک اپ کر لیا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہ انشاءاللہ جو چند الیکٹیبل ہیں وہ انشاءاللہ آپ اس طرح کے الیکٹیبل نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ بھی چند آپ دیکھیں گے چند ماہ بعد ہمارے ساتھ ہی نظر آئیں گے آپ کو. اچھا، ٹھیک ہے. انیس قائم خانی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. صدر پاک سرزمین پارٹی انیس قائم خانی
ان سے ہم نے بات کی جو تنظیمی لحاظ سے، کیونکہ میرا خیال ہے ان کا بھی نقطہ یہ تھا کہ تنظیم جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ایم کیو ایم یا کراچی کی جو سیاست ہے وہ اس طرح سے الیکٹیبلز کی جو ہے وہ سیاست نہیں ہوتی. اور دوسرا پھر ان سے ہم نے ان کی جب واپسی ہوئی تھی 3 مارچ 2016 کو، اس حوالے سے بھی بات کی. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم کچھ اور رہنماؤں سے بھی ہم بات کریں گے، کچھ کراچی کی سیاست سے، سندھ کی سیاست پر، متحدہ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے پاک سرزمین پارٹی کا اس پر، اور پھر یہ بھی کہ پاک سرزمین پارٹی 1 سال کے اندر اس پارٹی کی جو ہے وہ پروگریس کیا ہے، کیا وہ ہے جو ہونی چاہیے تھی. ہمارے گفتگو جاری رہے گی، اس بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پاک سرزمین پارٹی گزرا 1 سال 3 مارچ 2016 کو واپسی ہوئی تھی مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی. اسے 1 سال میں یہ پارٹی کہاں پر کھڑی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے، اور خاص طور پر کراچی کی سیاست پر پاک سرزمین پارٹی نے کیا اثر ڈالا ہے. وسیم آفتاب صاحب سینئر رہنما ہیں اس پارٹی کے، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. وسیم آفتاب صاحب بہت شکریہ سر. میں سر سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کے لیے ٹرانزیشن کیسی رہی، اور پھر یہ کراچی کی سیاست پر پاک سرزمین پارٹی نے کتنا فرق ڈالا ہے؟ بہت شکریہ. میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کا، کہ جب 3 مارچ کو مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی صاحب کراچی شہر میں آئے. اور کراچی شہر کی جو ڈائنامکس ہیں وہ آپ کو میرے خیال میں اچھی طرح پتہ ہوں گی کہ اس شہر کا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے کہ قتل و غارت گری، دہشت اور وحشت کے سائے، یہ سب کچھ اس شہر کا خاصہ رہا، اس کی پہچان بن گیا تھا. اور اس وقت جب انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال آئے تو بہت سارے تجزیہ نگاروں نے کہا تھا کہ یہ شہر دوبارہ سے قتل و خون کا محور بننے جا رہا ہے، اور یہ 1-1.5-2 مہینے سے زیادہ نہیں رہ پائیں گے. لیکن الحمدللہ یہ شہر میں جہاں آپریشن نے اپنا کام کیا، وہاں پاک سرزمین پارٹی نے بھی اس آپریشن کے اندر جہاں اس کو اسپیس ملا، اس نے لوگوں کے پاس اپنا پیغام پہنچایا. ہم پاکستان کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، اور الحمدللہ آج کراچی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچ، مہاجر سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہو رہے ہیں. آج کراچی کے علاقے جو ماضی میں مختلف زبانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی پہچان تھے، آج وہ پاکستان کی پہچان ہے. وہاں پر قومی پرچم لہرایا جا رہا ہے، وہاں قومی ترانے پڑے جا رہے ہیں. تو یہ ہماری کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں کراچی شہر میں کامیاب نہیں کیا بلکہ پورے پاکستان میں شاید ٹھیک کوئی ہے، ایسی مگر جگہ ہو مجھے جہاں پہلے پر یہ آج ہمارا بتائیے، اس میں کوئی شک نہیں وسیم آفتاب صاحب کہ کراچی کی جو ڈائنامکس ہے وہ سیاست ہے بدل گئی، مگر اس کا کریڈٹ آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے آنے سے پہلے اس شہر میں ایک الیکشن ہوا تھا NA 246 کا. اس وقت ایم کیو ایم کو لوگوں نے 1 لاکھ ووٹ کے قریب دیے تھے، اور ہمارے آنے کے بعد مصطفیٰ کمال نے اپنا ایک نیریٹو پیش کیا، اور یہی شہر ہے، یہی شہر کے لوگ ہیں جنہوں نے بتدریج ووٹ بینک جو ہے وہ 6% پر آ کے رکا. پھر اس کے بعد کشمیر کا الیکشن ہوا، اس میں ایم کیو ایم ہار گئی. پھر PS 127 کا الیکشن ہوا، اس میں ایم کیو ایم ہار گئی. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایم کیو ایم کے پاس سے چیزیں جا رہی ہیں. ہم نے تو بہرحال اپنے آواز لگائی ہے، ہم نے ہر صورت میں آگے کی طرف قدم بڑھایا ہے. ہمیں ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی کامیابی ملتی ہے، لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں، لوگ ہمارے پیغام کو سن رہے ہیں، ہماری پارٹی کے اندر جوائن کر رہے ہیں. اور یہ صرف کراچی میں نہیں، پورے پاکستان کی یہ صورت ہے. بتائیے کہ باقی پارٹیاں تو جو ہے وہ تو الیکشن لڑتی ہیں، بلدیاتی انتخابات بھی ہوئے، مطلب کسی بھی پارٹی کے لیے انتخاب جو ہے وہ پیمانہ ہوتا ہے، مگر آپ نے ابھی تک کوئی الیکشن نہیں لڑا. تو پھر اس بات کا کس طرح سے فیصلہ ہو کہ ہاں آپ کی مقبولیت بھی ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ گراؤنڈ بھی ہے؟ دیکھیں، میں نے تو بہت واضح مثال دے دی یہ بائی الیکشن کی، بٹ اس کے بعد ہم نے کہا ہے کہ ہم بائی الیکشن میں نہیں جائیں گے، ایز اے پارٹی پالیسی ہم نے طے کیا ہے. لیکن اس کے بعد اگر بلدیاتی الیکشن تو ابھی ہو چکے تھے، یہ جو بھی پروسیس، یہ سیکنڈ فیز میں جو میئرشپ ملی ہے، یہ بیسیکلی اس کا فرسٹ پارٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا دسمبر کے اندر جو ہے نا، اس سے پہلے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب جنرل الیکشن ہوگا، وہ کسی کا بھی ہو، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو یا صوبائی کا یا قومی کا، اس میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے اور بتائیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کی تیزی سے ابھرتی ہوئی مقبول ترین سیاسی جماعت کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت اگر کسی چیز کوئی نیریٹو جو زبردست قسم کے سے
सेल हो रहा है, उसको लोग इसको बाय कर रहे हैं, वो नेशनलिज्म है। हमने पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को पाकिस्तान के परचम तले यूनाइट करने की बात की है, क्योंकि इस मुल्क में हर तरह की तकसीम पाई जाती है, मजहब की, जबान की, लसान की, फ़िक़्ह की बुनियाद पर लोग लड़ रहे हैं। तो हमने पाकिस्तान के लोगों को एक करने की बात की, और मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों को हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी बात में ये तासीर डाली कि उन्होंने हमारी बात को बहुत शुक्रिया लब्बैक कहा। वसीम आफ्ताब साहब। वसीम आफ्ताब पीएसपी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। उनसे तो हमने बात कर ली कि कराची की सियासत पर पीएसपी ने, पाक सरजमीन पार्टी ने क्या असर डाला है। अभी एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, आखिरी सेगमेंट है इसके बाद, और ब्रेक के बाद आकर हम डॉक्टर सगीर जो कि पीएसपी का एक और रहनुमा है, उनसे हम बात करेंगे कि 2018 के इंतखाबात के लिए पीएसपी अब अहदाफ क्या है, क्या तैयारी है। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।